कंप्यूटर का जमाना हो गया है, इसलिए मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ईमेल्स आते हैं, तो जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है उसका प्रोजेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। ये गलत बात है। प्रेजेंटेशन जिसका अच्छा, उसका कोज हमें आला लगता है और उम्दा लगता है। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, ये जो हलाल कमाई है, जो अच्छा बीज है, उसे अच्छी जमीन पे खर्च करो, तहकीक करके खर्च करो। प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग हैं, तरीका क्या है, कहां खर्च होता है। और ये दरसे कुरान का मौजू नहीं है, मैं थोड़ा हट गया हूं, लेकिन चूंकि रमजान मुबारक करीब है इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं। हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद ये है कि वो तालिब इल्म जो गरीब है, तालिब इल्म जो गरीब है, हकीकत में ज़कात का मुस्तहिक है। गरीब है, मदरसे में पढ़ने के लिए चला गया, अब अगर कमाने जाता है तो पढ़ नहीं सकता, पढ़ता है तो कमा नहीं सकता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़कात के लिए इससे बेहतर कोई मसरफ नहीं। ये मैं हकीमुल उम्मत की बात अर्ज कर रहा हूं। ज़कात के लिए इससे बेहतर कोई मसरफ नहीं, इसलिए कि ये फकीर और मिस्कीन भी है जो कि ज़कात का मसरफ है, और फिर तालिब इल्म। वो फकीर और मिस्कीन जो अपने घर में बैठा हुआ है, तालिब इल्म नहीं है, वो तो कहीं से भी जाकर के कमा कर ले आएगा। ये कहा जाएगा इसे अपना पेट भरने के लिए, अपना बदन ढांपने के लिए तलब इल्म को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे मेरे भाइयों जो फिक्र है और मुझे जो तशवीश है वो ये है कि गरीब मुल्कों में जो मदारिस चल रहे हैं, जिनमें अक्सर तलबा गरीब पसमंजर के हैं, गरीब गुर्बत ज़दा इलाकों के हैं, और वो मदारिस चलते ही हैं ज़कात के पैसों से। और इसे मायूब न समझा जाए, इसे मायूब न समझा जाए कि चंदों के जरिए दारुल चलते हैं, ज़कात के पैसों से दारुल चलते हैं, इसे मायूब न समझा जाए। एक तालिब इल्म अगर ज़कात का मुस्तहिक है तो मदरसे वाले अगर ज़कात लेते हैं तो इसमें हरज क्या है। एक मदरसे के अंदर 300 तलबा गरीब हैं, फकीर हैं और ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो वहां के मोहतमिम साहिब अगर लोगों के पास जाकर उनकी ज़कात मांग कर जमा करके ऐसे तालिबी इल्मों के लिए सहूलत मुहैया करता है तो इसमें हरज क्या है। ज़हन को दुरुस्त कीजिए मेरे भाइयों। ये मदारिस के लिए जो लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए आते हैं और दर बदर की ठोकरें खाते हैं, शहर शहर की ठोकरें खाते हैं, उनको हिकारत की नजर से मत देखिए कि ये ज़कात लेने के लिए आ गए और ये मदारिस ज़कात पे पलते हैं। ये पूरी दुनिया में मदारिस का जो जाल फैला हुआ है लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में, इन सारे मदारिस की मां है दारुल उलूम देवबंद। वो भी चंदे से चला था हजरत मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, और आज तक चंदे से चल रहा है। उसमें लिल्लाह रकम भी आती है, ज़कात भी आती है। और इन मदारिस ने जो ज़कात की रकम पे चल रहे हैं, कुछ कम खिदमत की है उम्मत की। उम्मत को मुफ्ती कौन देता है? ये मदारिस देते हैं। उम्मत को मुसन्निफीन कौन देता है? ये मदारिस देते हैं। उम्मत को दाई कौन देता है? ये मदारिस देते हैं। उम्मत को कुर्रा कौन देता है? ये मदारिस देते हैं। उम्मत को उलमा कौन देता है? ये मदारिस देते हैं। ये मदारिस जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इन मदारिस की ये खिदमत अगर मेरे भाइयों कल बंद हो जाए तो दीन पर चलना नामुमकिन होगा। मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। ये मदारिस ना हो तो हमारे मकातिब में कौन पढ़ाएगा? सिर्फ इंग्लैंड, जो कि बहुत छोटा मुल्क है, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क इंग्लैंड, पूरे मुल्क में
مکاتب جو مدارس کے مساجد کے تحت چل رہے ہیں، وہ مکاتب جو پرائیویٹ چل رہے ہیں، اور وہ معلمین جو لوگوں کو گھر گھر جا کر کے پڑھا رہے ہیں، پرائیویٹ ٹیوشن جو بھی آپ اس کا نام دے دو، ایک ایک فرد کو آپ دیکھیے کہ کون ہوتا ہے، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ مدارس دارالعلوم دیوبند کی تاسیس سے لے کر اب تک نہیں، سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ کا ہے. تو دارالعلوم دیوبند کی تاسیس سے لے کر آج تک نہیں، اصحاب صفہ سے لے کر آج تک چندوں کے اوپر چل رہا ہے. لہذا کسی عالم کو یا کسی غیر عالم کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ مدارس چندوں پر کب تک چلتے رہیں گے، بلکہ مدارس کے اندر خیر اسی وقت رہے گی جب تک کہ یہ چندوں پہ چلتے رہیں گے. مدارس کا اگر اپنا خود کا کوئی مستقل انکم ہو گیا تو یہ مدارس فتنوں کی جگہ بن جائیں گی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے جو 7 اصول ہیں، 7 اصول بانی دارالعلوم دیوبند، تو بانی دارالعلوم دیوبند نے جو اصول مقرر کیے ہیں، آج اس ماں کے جتنے بچے ہیں ان سب بچوں کو اسی اصول پہ چلنا چاہیے، تبھی کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ظاہری کامیابی ہو جائے، ہو سکتا ہے بہترین عمارتیں بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ جو وسائل کی دنیا میں رہتے ہیں ان کو بہت اچھا لگے کہ مدرسہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن جو برکات ہیں، جو رجوع اللہ کی دولت ہے، اس سے محروم ہو جائیں گے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. اس چشمے فلک میں ایسے بہت کم لوگ دیکھے ہوں گے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور تنہا نہیں تھے، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ، ایسے بڑے بڑے لوگ. اور ان کو اللہ نے ایسا اثر دیا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو مستقل انکم کر سکتے تھے اپنے مدارس کے لیے، لیکن نہیں کیا انہوں نے. اور اس کے بعد بھی درجنوں اور سینکڑوں افراد ایسے آئے دنیا میں جن کو اللہ نے بہت اثر اور رسوخ دیا، اور وہ بھی اپنے لیے مستقل انکم کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا انہوں نے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے وہ حقیقت تھی جو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چھوڑ کر گئے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ان اداروں کا کوئی مستقل انکم ہو گیا اور ادارے مطمئن ہو گئے کہ اب ہمیں کسی کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خوف اور رجا کی کیفیت ختم ہو جائے گی. ریگولر انکم نہیں ہوتا تو امید بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جائیں گے، اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ شاید نہ آئے. تو جہاں خوف اور رجا ہو، 50-50 ہو، تو وہاں آدمی راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے مانگتا ہے. اب ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کا بجٹ اگر 1 لاکھ ہو سالانہ، اور انکم 1 لاکھ کا ہے، انکم 1.25 لاکھ کا ہے، انکم 1.5 لاکھ کا ہے، تو اللہ سے دعا کون کرے گا؟ اور دعا کرے گا وہ بھی سرسری، دل سے نہیں، لیکن انکم نہیں ہے. 20 سال 30 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، کبھی محمود بھائی دے دیتے ہیں، کبھی فرید بھائی دے دیتے ہیں، کبھی حضرت کچھ بھیج دیتے ہیں، کبھی مولانا احمد صاحب کچھ دے دیتے ہیں. اس سال حضرت نے ایک رقم دی بڑی، لیکن 5 سال تک کچھ نہیں. اس سے پہلے 5 سال پہلے کچھ نہیں تھا. تو کوئی اطمینان نہیں ہوتا کہ حضرت نے چونکہ اس سال اتنی بڑی رقم دی ہے تو آئندہ سال بھی دیں گے. تو آدمی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ اس سال حضرت کی طرف سے اتنی بڑی رقم آ گئی، گزشتہ سال بڑی مشکلات سے گزر رہے تھے اور اچانک محمود بھائی بہت بڑی رقم لے کر کے آ گئے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ بھیج رہا ہے. محمود بھائی نہیں دے رہے، حضرت نہیں دے رہے ہیں. تو پھر مدرسے کا محتمم بھی اور مدرسے کی شورا بھی اور مدرسے کے اساتذہ بھی اور طلبہ بھی، سب کا ایک ذہن بنا رہے گا کہ ہمیں اپنا تار اللہ سے جوڑ کے رکھنا ہے. اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما. یہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ خوف اور رجا، امید اور خوف جب دونوں چیزیں رہتی ہیں تو رجوع اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور اگر خوف اور رجا نہ ہو اور مستقل انکم شروع ہو گیا
تو پھر مدرسہ جھگڑے کا شکار بن سکتا ہے، فتنے کا، اس لیے کہ ہر شخص کی نظر کرسی کے اوپر جائے گی کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس محتمم صاحب کو ہٹا لو، یہ تو ہم بھی چلا لیں گے، 1.5 لاکھ کا تو انکم ہے۔ اور جو دنیا دار ہوگا اس کے ذہن میں آئے گا کہ 1.5 لاکھ کا انکم، 1 لاکھ کا خرچہ، یہ تو مزے کی چیز ہے۔ اور مدرسہ قسم پرسی کے عالم میں ہوگا تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں، تھوڑا دور چلا گیا، کہ یہ جو مدارس ہیں یہ بیچارے چندوں پر چلتے ہیں، اور جن لوگوں کو ان مدارس کے تعاون کی سعادت ملتی ہے بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ آپ دین کی حفاظت میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ چندہ دے سکے تو چندہ دو، آپ اپنے اصول و ضوابط کے مطابق کسی کو چندہ کرا سکتے ہیں تو کراؤ، آپ اپنے اصول و ضوابط کے دائرے میں رہ کر چندہ اکٹھا کر کے کسی مدرسے پر بھیج سکتے ہیں تو کرو، اور اگر نہیں اور آپ کسی کو اپنے گھر میں قیام کروا سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں چندہ تو نہیں کروا سکتا مگر کوئی حرج نہیں، میرے گھر میں آپ ٹھہرو، کھاؤ پیو رہو، یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے دعائیں کرو، اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو کسی بھی چندہ کرنے والے آدمی کو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ریلیف کام کے لیے کوئی چندہ کرتا ہے اسے عزت سے دیکھا جاتا ہے، اور مدرسے کے لیے جو چندہ کرتا ہے اسے حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، جب میں نے یہ کہا، تاجر آدمی، میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا عجیب بات ہے کہ ریلیف کے کام میں آپ دل کھول کر دیتے ہیں اور عزت سے دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور جو مدرسے کے چندے کے لیے آتے ہیں ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ تو کہ مولانا صاحب وہ جان بچاتے ہیں نا، میں نے کہا وہ جسمانی جان بچاتے ہیں، یہ روحانی جان بچاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ریلیف میں مت دو، لیکن اگر ریلیف کے کام میں آپ نہیں دیں گے تو ایک آدمی بھوکا مر جائے گا، زندگی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس کا اگر آپریشن نہیں ہوگا تو مر جائے گا، اس کا کیٹرک کا آپریشن نہیں ہوا تو اندھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مدارس کو آپ نے چندے نہیں دیے اور چندہ نہیں دیا اور مدارس بند ہو گئے تو میرے بھائیو کفر آ جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس کو جذباتی تقریر مت سمجھیے، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں۔ اس سے کہ جس دن مدارس بند اس دن دین کی حفاظت بند، اور دین کی حفاظت بند تو جہالت اور گمراہی عام ہو جائے گی، اور جب جہالت اور گمراہی عام ہو جائے گی تو اسلام مٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ جب فیصلہ فرمائیں گے دنیا کو ختم کرنے کا تو سب سے پہلے کس کو اٹھائیں گے؟ علماء کو اٹھائیں گے۔ علماء کو اٹھائیں گے تو علم جائے گا، علم جائے گا تو جہالت آئے گی، جہالت آئے گی تو بے دینی آئے گی، اور بے دینی کے نتیجے میں پھر پوری دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے۔ میں جو اصل بات عرض کرنا چاہتا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا ہٹ گیا ہوں، وہ یہ بات نہیں تھی، وہ یہ بات تھی کہ مجھے فکر یہ ہے کہ آج کل ہم سب یہ کمپیوٹر کے عادی ہو گئے ہیں، اسمارٹ فون کے عادی ہو گئے ہیں، اور اسی پر جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے چندوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ ہوگا یہ کہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افریقہ میں جو غریب جگہوں کے اندر مدارس چل رہے ہیں، ان کے پاس یہ کمپیوٹر وغیرہ کے وسائل نہیں، تو ان کی اپیل آپ تک پہنچے گی نہیں۔ اور یہ ریلیف کا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت ساری ریلیف کے کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بینکوں کے اندر پورے سال خرچہ کرنے کے بعد بھی 5-5 لاکھ کی رقم پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ خرچ کہاں کریں۔ تو ریلیف میں پیسہ دینے سے پہلے ذرا ان کی ویب سائٹ پر جا کر کے دیکھو بھی تو صحیح کہ سرپلس کتنا پڑا ہوا ہے ان کے، بس پہلے ان کو وہ خرچ کر لینے دو۔ میں کسی بھی دینی کام کا مخالف نہیں ہوں، میں ہر اس کام کو سپورٹ کرتا ہوں جو دین کی اور مسلمانوں کی اور انسانیت کی کسی بھی طریقے سے خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔
یہ تو نہیں نا کہ ایک لڑکے پر ہی آپ خوب پیار کرو اور باقی 4 کو رہنے دو. ترجیحات، پریفرنسز، پرائیورٹیز کو سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مدارس کی اپیل ہم تک سوشل میڈیا پر نہ پہنچے اور دوسری اپیلیں جو پہنچ رہی ہیں وہ بھی بڑھا چڑھا کے اپنا پروگرام پیش کر رہی ہو، اور ان کو تو آپ چندہ دے رہے ہیں بینک ٹو بینک، اور یہ بیچارے ایسے ہی ہیں. اس لیے مدارس کی طرف توجہ کیجیے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی. اور جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو خیرات ہے، خیرات اس کے لیے بیج حلال کمائی نمبر 1. نمبر 2 زمین اچھی ہو. آپ نے خرچ کیا اور بہت اجر و ثواب ملے گا ضروری نہیں ہے، یہ یقینی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو شریعت نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ آپ، اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے اس عقل کو استعمال کرے جتنی ہو سکے، اور پھر اگر غلط جگہ پہ آپ نے دے دیے ہیں تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن بے پرواہی کے ساتھ آپ دے رہے ہیں. مدارس کو چندہ دو، وہاں بھی دیکھ کر دو، وہاں بھی سوچ کر دو، لیکن یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ریلیف کا کام ہے وہ معتبر ہی ہے، وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں، اور مدرسے والا کوئی آئے تو وہ غیر معتبر ہے. یہ ذہن بنا ہوا ہے غیر معتبر، مدرسے والے سب پیسے کھاتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، وہاں نہیں دینے کا. اور یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ یہاں اگر دیں گے تو کسی کی جان بچے گی اور یہاں دیں گے تو کچھ نہیں، یہاں ایمان روحانی جان بچے گی، یہاں دیں گے تو دونوں جگہ پر دو اور دیکھ دیکھ کر دو.